अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज किसी दूसरे मौजू पे जाहिर है बात नहीं हो सकती, इतना ज्यादा जो है वो शोर सुनाई दे रहा है। 27th अमेंडमेंट, ये क्या है? 27वीं तरमीम, इसका कानून और आइन के अंदर क्या जगह है, क्या गुंजाइश? दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जा रहे हैं। एक का ये कहना है कि जनाब ये जो आइन का बुनियादी ढांचा था उसके ऊपर एक हमला है, उसको जो है पिछाड़ कर रख दिया गया है। एक जो प्रिंसिपल जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल कहते हैं, उसकी एक जो है वो शीयर वायलेशन है, जिसके बाद जो है इदारे अपने अपने डोमेन में काम नहीं कर पाए। दूसरी साइड पे ये आर्गुमेंट आता है कि जनाब ऐसी कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक इंप्रेशन है और वक्त के साथ साथ जरूरत के मुताबिक जो है वो आइन को तरतीब और दोबारा मरतब किया जा सकता है। आइन और कानून बनते ही इसीलिए हैं कि उनके अंदर इस्लाह लाई जा सके, उनके अंदर जो है वो तरमीम लाई जा सके। दोनों स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ खुलवाता चलूं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमत साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है। पहले भी आप उनको लातदाद दफा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। अच्छा और गहरा तजिया करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक उभरता हुआ सितारा है, बेशुमार पिटीशन फाइल कर चुके हैं और कानून और आइन के बारे में एक अच्छी गिरफ्त रखते हैं। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। साथ ही साथ आप मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है। आप इन्हें भी पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। ट्रायल और सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर एक अच्छी गिरफ्त है, अच्छा और मेहनती नाम है हमारे जो लीगल सर्कल है उसके अंदर। उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे जो है वो फैसल याकूब साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले आपने मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। गहरा और एक जो है वो बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। आज उनके देखेंगे कि किस तरह से उनमें तासुर है और इस 27वीं तरमीम को किस तरह से देख रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं फैसल आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। आपने मामला देखे हैं, 27वीं तरमीम जो है वो एक दो जो है स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिवाइड हो गई है पूरी कौम। पहला निजाम अच्छा था, अब क्या है? पहले तो थोड़ा बता दें कि इसके सीधा सीधा नकात क्या है, तरमीम जो है वो अगर ब्रीफली आप बता सकें। जी बहुत शुक्रिया असद इनवाइट करने का। जो इसके अंदर जो मेरी नज़र में 27वीं तरमीम के अंदर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो कायम हुई है, सबसे ज़्यादा अहम वो इसके अंदर बात है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो इस तरीके से परसीव किया जा रहा है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट स्टेटस पे चली गई है एज कम्पेयर टू दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो इंटेग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस जो है वो अब एक क्वेश्चन मार्क उसके अगेंस्ट आ गया है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आप समझे कि इसको एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक, इसको देखा जा रहा है कि पोलैरिटी आ रही है। पोलैरिटी से मेरी मुराद यहाँ ये है कि यानी जो सियासी सर्कल्स जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल यहाँ पावर कॉरिडोर्स में हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो जुडिशरी को अपने ताबे करना चाह रहे हैं। और ताबे करने से उनकी जो उन्होंने फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की गई है, जो एक तासुर आम अवाम के अंदर और वकला बरादरी के अंदर भी जो है ये इस तरह का एक तासुर पाया जाता है। अब ये जो आपका एक सवाल है कि जो पहला सिस्टम था, वो पहला सिस्टम जो है उसके क्या समरात थे और इसके क्या समरात होंगे, इसके देखें इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो अभी कुछ चंद महीनों में मालूम होगा। ठीक ठीक, पहले वाले सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से जो बैकलॉग ऑफ केसेस थे, जजेस की जो तैनाती थी, पूरी तादाद का तैनात ना होना, तकर्री का ना होना, केसेस की पेंडेंसी जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना मेरी नज़र में और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो लिटिगेंट्स जो हैं, साइलान जो हैं, उनको वो सबसे ज्यादा मुश्किल में डालते बुकला के लिए भी पेंडेंसी हो जाती है। केस जो है वो कई साल 4-5 साल केस को भुगताना पड़ता है, जो कई दफा बुकला के लिए भी पॉसिबल नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। तो अब ये देखते हैं, इसको हमें जो 27वीं तरमीम है, हमें इसको मशकूक नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरी नजर में इसको मौका देना चाहिए। पॉइंट है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा। मियां साहब, अब पहला जो उसका फीचर है आईनी तरमीम का, वो ये है कि जनाब आप जो है वो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन इसके अलावा जो पहलू है आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन दूसरा जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरेबल जजेस फ्रॉम वन
ہائی کورٹ ٹو اندر کورٹ، وہ سنا ہے کہ پینلائزیشن کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ کیوں ضروری تھا کہ آپ کو ایک صوبے کے اندر اچھے جو ہے وکلا، اچھے آنریبل ججز نہیں ملتے، اور آج جو ہے وہ 10 آنریبل ججز کا نام اس میں گنا جا رہا ہے، جس کے اندر آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، فیصل زمان صاحب ہیں، اس کے علاوہ شمس محمود مرزا صاحب ہیں، انوار حسین صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امپریشن ہے کہ جناب یہ اینٹی گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کے لیے امجد رفیق صاحب ہیں، اور بھی میں آنریبل ججز کے نام بھولوں، 10 جو ہے وہ ہائی کورٹ سے. یہ جو پروویژن ہے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جناب آپ نے یہ کیوں مارجن رکھا. فیصل کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہ جناب اس کو شک کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہیے، بٹ اس طرح کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ کس طرف انڈیکیٹ کریں. اچھا، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں بٹ صاحب. ایک تو حصہ یہ ہے کہ 27th امینڈمنٹ جو پہلی بات تو یہ کہ 27th امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ صرف اور صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس نے سننے ہیں. صرف اور صرف جو آپ سمجھ لیں کہ ہماری لیٹیگیشن کا 1% ہے وہ ادھر جانا ہے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں. عام لیٹیگنٹ کا کیس جو ہے وہ اس کورٹ میں نہیں جانا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ججز کی ٹرانسفر، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ ٹرانسفر آف ججز کو ڈیل کرتے، یہ پہلے بھی تھا. اور اس کی سب کلاس 4 یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی جج ریفیوز کرے گا تو اس کو وہ اس ڈیمز ٹو بی ریٹائرڈ. یہ پہلے تھا. 1985 میں 3rd امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، اور اس میں جج کی کنسنٹ شامل کر دے گی، اس کی جبری ریٹائرمنٹ کو ختم کر دے گا 3ری ترمیم کے ذریعے. اب اس کو دوبارہ شامل کیا گیا، لیکن اس میں ایک مس پرسپشن جو ہے وہ کی جا رہی کہ اگر کوئی جج ریفیوز کرے گا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی جج جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ جانے سے ریفیوز کرے یا تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوگا. لیکن اگر کوئی جج ٹرانسفر سے جو ہے وہ ریفیوز کرے گا تو پھر اس کو ریٹائر وہ نہیں ہوگا، پھر اس کا میٹر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو آرٹیکل 209 کے تحت ریفر کیا جائے گا. اور آپ نے اس کو مجرم بھی بنا دیا نا، وہ فیصلہ کرتے کرتے وہ فیصلہ کروانے کے سٹیج پہ آ گیا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو نکال دے گا. ہاں، اس میں یہ بھی ایک پروویژن رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے اس کی پرسنل ہیئرنگ ہوگی، ادھر جج صاحب کو سنا جائے گا، پورا موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے میٹر کا فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے ریفیوز کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا پہلے بھی یہ بٹ صاحب مسئلہ تھا کہ ہمارے جو آنریبل ججز تھے وہ تو لاہور سے باہر نہیں جاتے تھے، بینچز ادھر ہی کرتے تھے. جو سینئر موسٹ 8-10 ججز تھے وہ تو صرف لاہور میں ہی بینچ کرتے تھے. لاہور سے باہر جو بینچز ہیں پنڈی اور اسی طرح ملتان اور بہاولپور، ان بینچز میں جا کے کام نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک تو ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب جو اب جو ہے نا وہ ان کو 209 کی کاروائی کے تحت نکالا گیا تھا، ان کو ایک بار ٹرانسفر کر دیا گیا تھا لاہور سے باہر، کسی اور بینچ میں بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا جانے سے. چیف جسٹس کو ریفیوز کیا تھا کہ میں لاہور سے باہر جا کے کام نہیں کروں گا، تو وہ لسٹ کینسل کرنا پڑی. یہ پوائنٹ آیا. میں واپس آتا ہوں اب اپنا چیمت صاحب، آپ کی طرف آپ نے بھی گفتگو سنی. اب مجھے اس کے اوپر بہت اعتراض ہے. میاں صاحب نے کہا کہ جی 84 کے اندر اس سے پہلے ایک مارجن تھا، لیکن اب اس کو اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب اب ایک آنریبل جج جو ہے لاہور کے اندر ویسے بھی پیڈنسی زیادہ ہے، صوبے کے اندر حد تک ٹھیک تھا. دوسری سائڈ پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب آپ کو متعلقہ صوبے کے اندر جو ججز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، کیا ان سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ نئے ججز لگا سکیں، آپ نے انہی کو یہاں سے کیوں بھیجنا ہے. یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ سے اوپر جاتی. اصل میں بھٹ صاحب اس کو ہمیں اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ کچھ ایسی شکیں ہوتی ہیں جو خود اپنے آپ میں ہی آئین کی جو بنیادی اصول ہیں، یا جس کو آپ اس کا بنیادی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں، یا جو طے شدہ آئینی اصول ہیں ان کے خلاف ہیں. جی. پھر ایسی شکیں ہوتی ہیں جو براہ راست خود اپنے آپ میں تو کسی بھی اس اصول کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن ان کا استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے ٹھیک جس میں وہ غیر آئینی سمجھا جائے، یا جو اصول طے شدہ ہیں، اچھے جو قانونی روایتیں ہیں، ان کے خلاف ورزی سمجھی جا سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک. جو دوسری صورت ہے، ایک تو یہ ہوتی بھی زیادہ ہے، خود بخود اپنی شک کو ہی کہہ دینا کہ یہ جو ہے آئین کے اصولوں کے خلاف ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے. زیادہ تر اس شک پہ جب عمل کیا جاتا ہے
تو اس ہر عمل کو پرکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی غلط استعمال ہوا یا صحیح استعمال ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں آن اے کیس ٹو کیس بیسس. ٹھیک ٹھیک. تو یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ چلیں شک میں ایک اختیار, اس کو ڈسکریشن کہتے ہیں, کہ اختیار دیا گیا, ٹھیک, خود بخود تو اکثر وہ غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں ہوتا. اوکے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے ہر کیس میں کیسا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ پریکٹیکلی جب عمل میں آئے گا پھر یہ چیز کلیئرٹی, تب آپ دیکھیں گے کہ کیا دیکھیں اس کے اندر جو خدشہ ہے, جو یہ تنقید ہو رہی ہے, جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے جو لوگوں کا خدشہ ہے وہ یہ ہے, آپ نے بھی بات کی کہ خاص ججوں کو ڈرانے کے لیے یا ان کو کام کرنے سے یا فیصلے دینے سے روکنے کے لیے جی, ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ اگر ایسا فیصلہ آیا یا ویسا فیصلہ آیا تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو چیمہ صاحب اب جا کے جو کہے گا جناب میں حاضر ہوں جوڈیشل کونسل کے سامنے, اس کی ٹرانسفر رک جائے گی, پھر آپ اس طرح سے کریں گے تو آزاد آپ کی عدلیہ, اس کے اوپر امپیکٹ تو پھر آ رہا ہے نا. پھر ایک میرا جو پوائنٹ تھا بٹ صاحب وہ یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے خدشہ درست ثابت ہو جی, لیکن ابھی تک یہ خدشہ ہے, یعنی ٹائم تھوڑا دینا چاہیے ٹیسٹ کرنے میرا کے لیے. یہی پوائنٹ ہوگا. اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب تک بد نیتی پہ مبنی کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوتا. جی جی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر صورت, ہر وقت, ہر دفعہ اس کا عمل غلط ہی ہوگا؟ یہ لازمن تو نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں پہ اگر میری ٹیم مجھے اجازت دے کہ میں ہاشمی صاحب کو دے سکتا ہوں. جی جی, ناظرین یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے ذیشان ظفر ہاشمی صاحب نے, اف آئی ایم ناٹ رانگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے, وہ کلیئرٹی اس کے بارے میں کریں گے. کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی انہوں نے 27th امینڈمنٹ کے اندر فائل کر دی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھا اور ابھرتا ہوا ستارے کے طور پر ان کو سمجھا جاتا ہے. کورٹس میں بھی ان کو ہم آئینی جو پٹیشنز ہیں اس کے اوپر آرگیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں پروگرام میں آپ کو ویلکم کروں گا اور میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا اسی پوائنٹ کے اوپر, پھر آپ اپنی پٹیشن کے اوپر بھی بات کیجیے گا. یو ہیو فائلڈ ون آف دا پٹیشنز ود ادر لائرز. تھوڑا سا یہ بتائیے گا جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے, اس کو ایک بڑا شک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا, چن کر وہ ججز جن کو شاید اینٹی گورنمنٹ کہا جا رہا ہو وہ آپ نے نام کیا, آج سرکل کرتے رہے. اب اس کے اندر ایک کلیئرٹی بھی آئے گی کہ کتنی اس کے اندر ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹرانسفر کے معاملے کو؟ جی تھینک یو بٹ صاحب. اس میں پہلے تو میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے اینٹی گورنمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ جو یہ سب جج صاحبان ہیں, ہم سب ریٹس کی پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ٹھیک, تو ہم سب کی شاید ریٹس پہلی ڈیٹ پہ سب نے خارج کی ہیں. اوکے اوکے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس آپ سرکار کے خلاف نہیں کر سکتے, اور یہ جو بھی سرکاری ڈسپنسیشن ہے ان سب نے کی ہیں. جو جن کا لاہور میں آپ نے ذکر کیا, میری آدھی پریکٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, ان سب جو جن کا وہاں بھی امکانات بن رہے ہیں ٹرانسفر کے, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے چل رہے ہیں. وہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان کا وہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ کیس سرکار کے خلاف ہونا چاہیے قانون کے مطابق, تو قانون کے مطابق وہ سرکار کے خلاف فیصلہ کریں گے. جب ان کو لگتا ہے سرکار کے حق میں ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو لا, قانون کے مطابق, تب وہ کرتے ہیں. اینٹی گورنمنٹ میرے خیال ہے شاید وہ نہیں ہے. تو وہ اب بات یہ ہے کہ جو ہم پاکستان میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لفظ گرونڈ نارم کا, جو ہمارا گرونڈ نارم ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا 2015 میں, سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کیا تھا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے کیس میں. اور وہ یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ جب آئین کی امینڈمنٹ سرٹن حدود سے آگے کیا جائے تو انہیں سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. یہ ہمارا گرونڈ نارم ہے پاکستان کا. تو یہ ان میں سے کافی سارے ڈفرینسز تھے. ججز میں سے فل کورٹ بیٹھا تھا, اس میں 17 ججز کا 14 ججز 3 چیزوں پہ متفق تھے کہ آزاد عدلیہ, سیپریشن آف پاورز اور پارلیمانی ڈیموکریسی. یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ اگر آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم آ جائے جو ان 3 چیزوں کے خلاف ہو, تو پھر اس آئین کے ترمیم کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ آن دا فیس آف اٹ اس کے اندر کوئی اور بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دس از انٹائرلی, یہ آزاد عدلیہ, یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری آزاد عدلیہ کے کانسیپٹ سے ہی خلاف ہے. یہ بالکل اس کے خلاف ہے. اور یہ ہماری پٹیشن کا بنیاد جو ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کے خلاف 27th امینڈمنٹ بھی ہے, میرا خیال ہے 26th امینڈمنٹ بھی تھا. تو یہ اس لیے پھر ایک ہم
none of us, ہم میں سے کوئی سپریم کورٹ کا لائسنس ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ پٹیشن کی ہے. ہم نے ایز پٹیشنرز ان پرسن یہ پٹیشن فائل کی ہے, تو یہ اس لیے ہم نے یہ سوچی, اور میرا یہ خیال ہے دس از دا لاسٹ ایور پٹیشن فائلڈ انڈر آرٹیکل 184(3). ایک بتائیے گا ذیشان, ایک بات بتائیے گا, آپ نے سپریم کورٹ کی اوریجنل جیورسڈکشن میں فائل کی ہے, ول اٹ بی ریفرڈ بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور یا پھر وہیں پہ سنی جائے گی؟ دیکھیں جو اب لاجکلی آبجیکشن نہیں لگی اس کے اوپر؟ آبجیکشن نہیں لگی. اچھا, سو ہم خود بھی اس پہ تھوڑے سے حیران ہے کہ آبجیکشن نہیں لگی, لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے دیکھیں لاجکلی تو ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا, وہ دو چیزیں, واٹ از اینڈ واٹ آٹ ٹو بی. تو واٹ آٹ ٹو بی دا کیس از کہ یہ کیسز کلب ہونے چاہیے 26ویں ترمیم والے کیسز کے ساتھ, اور سب سنے جانے چاہیے بائی دیٹ سپریم کورٹ which existed prior to the 26th amendment. prior to the 26th amendment. پوائنٹ آ گیا. ان سب یہ ہونا یہ چاہیے, یہ ہوگا کہ نہیں میرا اس میں بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, اور میں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ امیونٹی کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 243 کے اندر غالباً یہ امینڈمنٹ آئی, اس کے اندر بھی مور اور لیس یہی بات تھی کہ جناب آپ کسی کو قانون سے بالا تر فور ریسٹ آف دا لائف کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بنیادی چیز کے خلاف ہے, جس کے اندر یہ بھی بات آ رہی تھی کہ جناب اگر آپ کسی کا مرڈر کر دیں تو عام شخص کے لیے تو اس کے لیے قانون پورا حرکت میں آ جاتا ہے, اور ایک بندے کو ٹینیور کی حد تک تو پھر بھی انڈرسٹینڈیبل تھا, لیکن اب اس کو آپ نے ریسٹ آف ہز لائف ٹائم کر دیا, تو وہ ایک عجیب سی بات ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسد میں اس کو نا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی 26 اور 27, اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل مینوورنگ ہے, اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارا, اب جو پولیٹیکل انٹرسٹ پارٹیز کا ہوتا ہے, اب جو یہ امیونٹی کی بات ہوئی ہے, امیونٹی کی جو انٹروڈیوس کی گئی ہے امینڈمنٹ, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص شخصیت کو فار دا ٹائم امیڈیٹلی جو ہے اس سے ان کو ایک پروٹیکشن دیے جانے کی ایک انٹینشن آف دی پارلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد بھی جو پریزیڈنٹس آنے, کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, بٹ جو ابھی پریزیڈنٹ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں یا ان کیسز تھے یا ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ, تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی امینڈمنٹ لے کے آ سکتی ہے. اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں بفور اے کورٹ آف لا, جیسے ہاشمی صاحب کی پٹیشن ہے. یہ میں تو صرف یہ بات کروں گا کہ اس کے اندر امیونٹی یہ ضرور ہے کہ وہ اگر لیٹس سپوز ہی کمٹ سے مرڈر, اگر قتل کرتے ہیں, کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی لیگل ایکٹ کرتے ہیں, تو پھر بھی ان کو امیونٹی حاصل ہوگی. اچھا, تو پھر تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو ہولڈز بار والی بات جو ہے وہ ہو جائے گی کہ وہ after even he resigns from the president or he is removed from the presidentship but he still وہ immunity ان کے پاس ہوگی. تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا کے اندر تو nobody is above the law. above the law. ٹھیک ہے, اسی پرنسپل کو میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ڈسکشن تو آپ نے سن لی ہاشمی صاحب کی, اور فیصل کی بھی بات آپ نے سن لی. میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب یہ ٹینیور کے بعد کیا یہ جو سارے صاحبان ہیں یہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, دے ڈو ناٹ انٹریکٹ ود دا پبلک, دے ڈو ناٹ ڈیل ود دا بزنسز, ساری امیونٹی آپ نے آپ کو دے دی, پوری دنیا اپنا کاروبار ان کے ذریعے کروائے گی کہ جناب ان کو تو کچھ ہو نہیں سکتا. لیٹس سپوز ہی بیکمز اے ممبر آف اے لمیٹڈ کمپنی, تو آپ امیونٹی کے اندر تو پھر آپ نے کس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کہ آپ کس طرح سے استثناء فور ریسٹ آف دا لائف دے سکتے. جو بٹ صاحب میں سمجھا ہوں نا, اس کی ہر چیز کا پیچھے انٹینشن ہوتی ہے, کوئی بھی لا جب بنتا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں لائف ٹائم امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیورنگ سروس جو بھی ایکٹ کیا ہے, پہلے یہ تھا کہ آپ ڈیورنگ دیٹ سروس جو ہے وہ امپیچیبل نہیں تھا. اب آپ نے کہہ دیا کہ ڈیورنگ سروس جو آپ نے ایکٹ کیا ہے وہ آفٹر آپ کی ریٹائرمنٹ بھی امپیچیبل نہیں رہا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی ایسا کام کرتے ہیں, اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے وہ امپیچیبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن اس کی نہیں ہے. آپ امپیچیبل ہوں گے, اور آپ کوئی اگر انلیگل ایکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا انلیگل کام کرتے ہیں, تو کریمنل اوفینس کرتے ہیں, کیونکہ اس میں مین کریمنل چیز ہے
क्रिमिनल जो है वो दी गई है, इस्तिस्ना दिया गया है। लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग उसको नहीं किया जा उसको नहीं किया जा सकता, उसको नहीं किया जा सकता। पहले तो वो उसमें था ना कि आपके टेन्योर में नहीं किया जा सकता, Okay. जो जब तक आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। अब ये कर दिया गया कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ताहियात कर दिया गया कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अगर आपने उस ऑफिस होल्ड के दौरान कोई ऐसा एक्ट किया है। मैं लेकिन फिर उसमें एक चीज जो है वो हो जाती है कि अगर आप बेसिक इसको हम अगर मिलाएं आर्टिकल 6 के साथ, मैं फिर भी ये कहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के तहत आपको ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको ये एक्सेप्शन होगी, इम्यूनिटी आपको हासिल नहीं होगी, क्योंकि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इस मुल्क के साथ गद्दारी की, फिर आपको इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। ये एक जर्नल जो चीजें हैं उनसे मुतल्लिक ये बात है। मैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से समझ। बिल्कुल ठीक है, मैं यही सवाल चीमा साहब के लिए भेजा। चीमा साहब, आपने मियां साहब का भी देख लिया, इंटरप्रिटेशन एक लग रही है सेंसिबल, बट इज इट द वे ही इज टॉकिंग अबाउट? बट सब ये जो इम्यूनिटी के क्लॉजेज होते हैं और ख़ासकर लाइफ टाइम इम्यूनिटी के क्लॉजेज जो होते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ द इम्यूनिटी एंड हाउ इट विल बी अप्लाइड, ये फिर इंटरप्रिटेशन की चीज़ें होती हैं। जब इंस्टेंसेस आते हैं उस वक्त इंटरप्रेट होती है। अभी रिसेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी पे एक बड़ा तफसीली फैसला दिया है और उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ था, जिसमें उसकी इम्यूनिटी को काफी एक्सटेंड करके इंटरप्रेट किया गया है। तो इंटरनेशनल सीन पे भी एक शिफ्टिंग वो है कि क्या वो, लेकिन वो इनहेरेंट थी, अब यहाँ पे तो एक्सप्लिसिट है, ये एक अलग इसका डायमेंशन होगा। लेकिन मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ भाट साहब, जो ज्यादा इस वक्त जो ज्यादा फोकस लग रहा है इस अमेंडमेंट का, वो है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी है और जो जुडिशल निजाम है हमारे मुल्क का, उसके सिलसिले में जो है ज्यादा फोकस है इस अमेंडमेंट का। और उसमें एक छोटी सी जो बात करनी जरूरी है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाहिद पाकिस्तान में पहली दफा नहीं किया जा रहा। ये दुनिया में होता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी हैं जिसमें ये है। जर्मनी में है, इटली में है, पोर्चुगल में है, जमहूरियत में भी इसका तस्करा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका हिस्सा था। ठीक। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अलहदा करना या नई एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना जिसकी एक खास जुरिस्डिक्शन होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जुरिस्डिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेट करती थी या जुडिशियल रिव्यू मैटर्स जिसको हम कह सकते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट रिलेटेड एक्शंस, या उससे भी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मैटर्स। इसको कार्व आउट करके एक अलहदा कोर्ट को दिया गया है। और जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट थी उसके पास नॉर्मल रूटीन की जो मैटर्स हैं वो अब चला करेंगे। मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको चैलेंज करने के लिए आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो अमेंडमेंट हुई है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ऑफेंड करने से ज्यादा उसको खत्म कर रही है। जो डिस्ट्रिक्ट बार की जो जजमेंट है उसमें जो लीडिंग जजमेंट थी अजमत सईद साहब की थी, और बहुत सारे जज साहबान के उसमें डाइसेंटिंग भी हैं और सेपरेट नोट्स भी हैं। एक बड़ी रोबस्ट वो जजमेंट है, हर एक का अपना व्यू है उसमें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार जजमेंट में जो अजमत सईद साहब की लीडिंग जजमेंट है उसमें भी ये वजाहत है कि बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर का जो असूल है चले है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसमें नो डाउट एक बहुत अहम असूल है, लेकिन वो भी पार्लियामेंट की कंप्लीट रीच से बाहर नहीं है। ये नहीं है असूल कि पार्लियामेंट सेलिएंट फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती। ये है कि उनको इस हद तक नहीं कर सकती कि वो या तो बुरी तरह से उसके ऊपर वो मतलब तबाह हो जाए, या तो वो असूल या इस हद तक इंक्रोच कर जाए कि वो अपनी शक्ल में ना रहे। तो इस हद तक उसने आगे जाके करना है, क्योंकि देखिए मांग क्या है, मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करते। दिस इज अ ह्यूज आस्क। बहुत सारे मुल्कों में तो ये उनके तसव्वुर से भी बाहर होता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। लेकिन ठीक है, हमारी जूरिस्प्रूडेंस में इंडिया से प्रिंसिपल चला और भी मुल्कों में है, केशवानंदा भारती केस और उससे सारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई, हमने भी रिकॉग्नाइज की। लेकिन अभी तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया किसी अमेंडमेंट। मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलता हूँ। हाशमी, आपने भी हाशमी साहब आपने बात सुनी है, अब जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, ये अभी
اور کہہ لیں کہ میٹر آف فرسٹ ایکشن ہے. اس طرح کی جو ترامیم ہے وہ بھی اب میری اسٹڈی کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ آئی ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ ایک مقننہ یا ایک جو ایگزیکٹو ہے یا پارلیمان ہے جو لیجسلیٹ کرتی ہے, اس نے ایک قدم بڑھ کر یہ بتایا کہ جناب دس از دا ٹائم وی آر گوئنگ ٹو فنش دا اتھارٹی آف دا جوڈیشری, ہم اپنی بات کریں. کافی چیزیں سپریشن آف پارٹ سے بھی اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا, چیمہ صاحب کہتے ہیں تو اس بار کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے, میں شاید یہ اگین کہہ سکتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. اس میں جو ہے یہ ایک میں تھوڑا سا اس میں ڈفرینسیشن یہ ہے کہ جہاں اس طرح فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ کامن لا کنٹریز نہیں ہیں. ٹھیک. سو جرمنی میں دیر از اے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, لیکن جو سول لا کنٹریز میں کانسٹیٹیوشنل لا کا جس طرح تصور ہے اور جو امریکن انسپائرڈ کامن لا کنٹریز ہیں وہاں جو کانسٹیٹیوشنل لا کا تصور ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جوڈیشل ریویو کا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں سول لا کنٹریز میں اس طرح کے جس طرح کے ہمارے ہاں ہیں. اور وہاں تو بلکہ اگر ٹرکی کی ہم بات کریں دے آلسو ہیو اے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بٹ دے آلسو ہیو اے کورٹ فار سپریم کورٹ فار دا سیٹلمنٹ آف جورسڈکشنل ڈسپیوٹس. اس طرح کے اب یہ پھر ہم وہ بنانا شروع کر لیں گے, ان کے 8 سپریم کورٹ ہیں ٹرکی میں, ہمارے ہاں بھی پھر دین یا تو ہم پورا سسٹم بدل دیں. اچھا ذیشان یہ آپ بتائیے گا کہ آپ اس کے اندر جو ایک فیصلہ آیا, کیونکہ ابھی یہ بھی ڈیسائیڈ ہونے بات, اگرچہ اس کے اندر پاکستان کا لفظ ہٹا دیا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا جو میٹر آتا ہے اس کو ایونچولی آپ اسی جگہ سپریم کورٹ کے اندر پھر فائل کر سکیں گے یا ادھر ختم ہو جائے گا معاملہ؟ میرا خیال ہے پاکستان کا لیٹسٹ ڈرافٹ میں جو ہو گیا اٹس اسٹل کالڈ دی سپریم کورٹ پاکستان, لیکن اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے بیکاز آف دا فیلئر آف آور ٹرائل لٹیگیشن سسٹم وی ہیو این اوور کانسٹیٹیوشنلائز سسٹم. ہمارا سب کچھ ہی ہم کانسٹیٹیوشنل کر لیتے ہیں. پنجاب میں سول پروسیجر کا قانون بدلا تھا 2020 میں, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ ایک اسٹے لیں, اس اسٹے کے جس کے خلاف آپ نے اسٹے لیا وہ اپیل کرے گا, وہ جب اپیل کرے گا ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کے خلاف جو وہاں ہارا ہے وہ ریٹ فائل کرے گا انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہائی کورٹ میں. اس کا مطلب ہے وہ جو سول مقدمہ ہے ابھی جو 27ویں ترمیم بنی ہے اس سول مقدمے کا بھی اپیل فائنل اپیل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گا. ایوری تھنگ از کانسٹیٹیوشنل. انہوں نے صرف رینٹ اینڈ فیملی کو ایکسکلوڈ کر دیا, لیکن اس کا کیا ہوگا جو ایک سول میٹر چل رہا ہے جو نہ رینٹ ہے نہ فیملی کا میٹر ہے وہ پھر وہ دیٹ ول آلسو گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس کے اندر اٹ از امپاسبل ٹو ڈیورس دا کانسٹیٹیوشن from anything in a common law system which has a written constitution. اس سے آپ constitution کو باہر نہیں نکال سکتے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جی بہت تھوڑے سے constitutional cases ہیں, ہم تو ہر کیس کو constitutional بنا لیتے ہیں. اب ہم tax references اگر کریں تو tax references اور writ petitions دونوں اکٹھے ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. tax references صرف questions of law پہ ہوتے ہیں, وہ question of law ایک question of constitution بھی تو ہو سکتا ہے. The constitution is also a law. اب پھر ٹیکس ریفرنسز کی بھی الٹیمیٹلی اپیل اس کا مطلب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی. تو یہ ایز اے اسٹرکچرل میٹر اگر ہم نیتیں بھی چھوڑ دیں, ہم پرسنل کی بھی بات نہ کریں, ہم کچھ نہ کریں, ایز اے اسٹرکچرل میٹر اٹس کمپلیٹلی انورکیبل, یہ چل ہی نہیں سکتا. اچھا ایک اور مجھے بات بتائیے گا ذیشان کہ یہ جو آپ چیلنج پہلے ہم جو امینڈمنٹ تھی ان کو ہائی کورٹ لیول پر بھی چیلنج کر دیتے ہیں, آج بھی تھوڑی نیوز تھی کہ اس کو سندھ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی چیلنج کیا, تو کیا یہ بھی پھر وہاں پہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے, معاملہ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئے گا یا وہ کورٹ جو ہے وہ, کیونکہ یہ بھی ایک آرگومنٹ 26 میں رہا کہ جناب آپ اس کی جو امینڈمنٹ سے پہلی والی کورٹ ہے وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی. جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو امینڈمنٹ سے پہلے 26th امینڈمنٹ سے پہلے والی کورٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ جو اس طرح کا ایکشن صرف 184(3) یا جو 175(e) جس کو جو بھی آپ اس کو نمبر دے دیں, لیکن اسی اختیارات میں سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے, وہ ہائی کورٹ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ والا کام کر سکیں. تو یہ اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس کی صحیح اگر لاجیکل طریقے سے اس کا کیا جائے تو جو 26ویں ترمیم سے پہلے عدالت سپریم کورٹ ایگزسٹ کرتی تھی وہی اس کو سن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں تھوڑا ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں. فیصل بات سنی آپ نے ہاشمی صاحب کی بھی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں ورکیبل بھی نہیں لگ رہا, نیت وغیرہ تو چھوڑ دیں آپ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضمنی سوال بھی لے لیں کہ 100 موٹو کی پار کے اندر بھی آپ نے کہا جناب کہ اب یہ ایگزیکٹو اس کے اندر اپروول دے گی, پھر معاملہ آگے چلے گا. تو ایک قاضی کے پاس جو ایک ہماری آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر لا نہیں ہے وہ وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ پرنسپل کے تحت جو ہے وہ آپ ریلیف دے سکتے ہیں, وہ پاور بھی آپ نے کرٹیل کر دی ہیں. کام شخص کو, کام لٹیگنٹ کو یہ سارا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ 100 موٹو مس یوز ہوا ہے, اس کو ٹھیک آپ نے ایک ضابطے میں لایا.
دیکھیں ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں بات کہ وہ ورکیبل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا جو امینڈمنٹ ہے اس کو دینا چاہیے، ٹھیک. اور اس کو اگر ہم کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں دیکھیں تو پھر تو یہ ایک بیسکلی اس کو کہتے ہیں انگلش میں ایک ورب ہوتا ہے گوئنگ اگینسٹ دا گرین. تو گورنمنٹ جو ہے اٹ ہیز گون اگینسٹ دا گرین اور انہوں نے یہ ساری امینڈمنٹس لے کے آئی ہے، بٹ پروبیبلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری ورکنگ کر کے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لیکن فیصل آپ نے دیکھا ہم کرمنل میٹر، ٹیکس میٹر، 22 اے بی کی ریٹ پٹیشن ہے اس کو بھی ہم نے 199 میں چیلنج کرنا ہے. تو اس طرح کی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سارے میٹر جو ہے وہ اس کا یارڈ اسٹک تو کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر ہم ادھر لے جاتے ہیں تو پھر تو پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ 4 ججز ہیں یا 7-8 ہیں، وہی تو لاجک تھا کہ جناب عام جو لٹیگنٹ ہے اس کی باری نہیں آتی. تو ناؤ یو آر بفور دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ود دا سیم برڈن. How could it be possible? میرے خیال میں اگر اتنی جسے کہتے ہیں کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ شاید انہوں نے نہیں سوچا جب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اسٹیبلش ہو رہی تھی یا جب امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہو رہی تھی. بیسکلی یہ جو ساری آپ کو جو میں جس طرح پرسیو کرتا ہوں کہ یہ ساری کوریڈورز آف پاور کی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کوریڈورز آف پاورز میں ہوتی ہیں اور پولیرٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یعنی مضبوط سے مضبوط کیا جائے جو مضبوط آلریڈی ہیں، اور جو مضبوط نہیں ہے وہ بس جو دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یا انہوں نے کیا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک میں تو اس کو اس طرح پرسیو کرتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم ایز اے لائر ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہم نے قانون اپلائی کرنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک پولیٹیکل مینوورنگ ہے. ٹھیک اور یہ ججز کی سو موٹو پاورز تو پہلے بھی کرٹیل ہو گئی تھی. ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی تھی سپریم کورٹ میں 3 ججز کی جی، اور وہ 26 امینڈمنٹ کے ذریعے اور سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے تو اس کو فردر کرٹیل کر لیا گیا ہے. اور جو جسٹس چودھری افتخار صاحب کا جو ایک ٹینیور تھا اس کی ان کی جو پریکٹس تھی وہ ویسے بھی ان کے ریٹائر ہونے کے بعد تھوڑی سی ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی. اگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص موٹو نوٹس کہیں بھی کسی بھی آنریبل صاحب نے بھی اس کا استعمال کافی کیا. اس کے انہوں نے کیا بیکاز وہ تھے، بٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں when he retired in December 2018 اس کے بعد 31 December 2018 اس کے بعد سے نہیں ہوا. نہیں ہے. میں میاں صاحب کی طرف آؤں گا. میاں صاحب میں سو موٹو کے بارے میں ایک رجحان ہے کہ جناب مس یوز بھی ہوا، بٹ ایک پاور رہنے تو دی جانی چاہیے تھی تاکہ سپریم کورٹ لگتی کہ سپریم کورٹ از ناٹ اے لا آف کورٹ، اٹس آلسو اے کورٹ آف جسٹس کے جس میں الٹیمیٹ جو ہے وہ انصاف کرنا ہے. تو آپ اس طرح سے ہاتھ کاٹ دیں گے تو پھر شاید پاسبل نہ ہو. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے بٹ صاحب جو میرے دوست ذیشان صاحب نے بات کی ہے کہ جو چیلنج ہونا ہے جب لا میں کوئی بھی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہی خیال کیا جاتا ہے یا لا یہی کہتا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی لا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب اس میں جب چیلنج ہونا ہے تو اب اسی کورٹ میں چیلنج ہونا ہے جو کہ اس وقت لا میں جو ہے موجود ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 27th امینڈمنٹ جب آج پاس ہو گئی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پہلے دن سے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آپ اس کو ایسے ہی پرزیوم کریں گے. اب اس میں جو بھی اس میں چیلنج ہونا ہے وہ اسی کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جانا ہے. عام کسی کورٹ میں تو یہ اس کی جوریسڈکشن اسپیسیفکلی باہر کر دی گئی. اب آتے ہیں کہ جو آپ نے کہا سو موٹو ایکشنز، بٹ صاحب ہم ماضی میں سو موٹو ایکشنز کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح سے اختیارات، میں بارہا دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں، پتہ نہیں اتنے اچھے ہمارے ججز ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ میں نام نہیں لوں گا، ٹاپ کے سول کے اور کرمنل کے ججز تھے. جب سپریم کورٹ میں پہنچے، جب چیف جسٹس پاکستان بنے، ایکسپوز ہو گئے. کیا ہوا؟ اختیارات. وہی جج جو کہ بیسٹ جج تھا لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بطور جج بیسٹ جج تھا، لیکن جب چیف جسٹس پاکستان بنا اختیارات ملے تو ساتھ ہی ایکسپوز ہو گئے، سو موٹو ہو گئے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اب میں اس کو کہوں گا کھانسی کی دوائی کے اوپر جو ہے نا وہ سو موٹو ایک اداکارہ پہ لیا گیا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اداروں کو امپاور کریں نہ کہ شخصیات نہیں ہونی چاہیے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اوورآل ایک شخص نے مجھے کمنٹ کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، انہوں نے کہا جی کہ آپ 26ویں 27ویں کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جو نظام تھا کیا وہ ڈیلیور کر رہا تھا؟ تو اب جو آیا ہے کم از کم آپ اس کو آنے تو دیں، آپ اس کے بعد یہ بات کریں.
پہلے ہم بے شمار تنقید کرتے رہے کہ جناب تو سوال تو ٹھیک ہے ان بڑا کا. اہم سوال ہے اور میں ایسی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں اس کو فار دا ٹائم بینگ نہ میں اپنے آپ کو اس کے حق میں گنتا ہوں نہ خلاف گنتا ہوں, ٹھیک بٹ ہم ایک کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ مس نہ کریں. ٹھیک کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے, دس از اے کریکشن, مے بی اٹ از این اوور کریکشن, ٹھیک بٹ پینڈولم ہمیشہ سوئنگ کرتا رہتا ہے. ہماری تاریخ پولیٹیکل ٹرموائل کی ہے, ہمیشہ اس طرح کے کرائسس رہے ہیں. اوکے بالکل یہی بات صحیح بات ہے. ایک موومنٹ ہے اس کے پیچھے ہسٹوریکل, ایک لائرز موومنٹ ہوئی, جوڈیشری کو ری انسٹیٹیوٹ کیا گیا, سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں, بڑے لوگوں کی امیدیں اس کے ساتھ تھیں, بڑی چیزیں کہی گئی تب کہ ملک کے حالات بدل دیے جائیں گے, سب کو سستا جو ہے وہ کھانا بھی ملے گا, روزگار بھی ملے گا. وہ تحریک آپ یاد کر لیں, آپ بھی اس میں حصہ تھے. کیا کیا کچھ ہم نے عوام کے ساتھ وعدے نہیں کیے, کیا امیدیں نہیں دی ٹھیک ٹھیک کہ جب جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ملک میں انصاف ہوگا. ٹھیک یہ اس کے پیچھے ایک مشن اور ویژن تھا. اوکے اب ایک تاریخ ہے, اس میں نہیں جاؤں گا کہ جب وہ ہو گیا اس کے بعد آپ بھی جانتے نہیں ڈیلیور ہوا, نہیں ڈیلیور ہوا. بہت سارے لوگ جو اس میں شامل تھے انہوں نے اسے ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ٹھیک حقیقت یہ ہے. ٹھیک پھر ایک بہت انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت زیادہ اسٹرانگ مائنڈیڈ جوڈیشری آپ کو دیکھنے کو ملی, جس کے لیے یا جس کو برقرار رکھنے کے لیے اب جدوجہد کی جا رہی ہے. وہ ٹھیک بات ہے ویسے, لیکن میں ایک پریکٹیکل بات ہے نا, کاغذوں میں بات اور ہوتی ہے, کرنے میں بات اور ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک جب وہ ہم نے کر کے دیکھا تو کیا نتیجے نکلے. کچھ میٹرز ایسے ہوئے شو کال اپنا سو موٹو نیچر کے کہ ہمارے کچھ بین الاقوامی معاہدے پاکستان کے جو تھے ان کو سیٹیسفائڈ کیا گیا. وہ انٹرنیشنل آربیٹریشنز میں ان کے فیصلے ہوئے, اور وہ فیصلے اتنے مہنگے پڑے پاکستان کو کہ ملک جو ہے اکنامکلی وہ نہیں دے سکتا. میں ہاشمی صاحب کی طرف یہ سوال, یہ کانسیکوینسز ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسرا دور دیکھا جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا, جس میں کس حد تک سو موٹو پاور کی گئی. یہ پوائنٹ آ گیا, دیٹ واز اے ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل جوڈیشری. پوائنٹ آ گیا. میں آگے لے کے چلتا ہوں. میں آگے لے کے, ہاشمی صاحب اسٹرانگ جوڈیشری شاید اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی جو ایک وٹنس کی جا رہی ہے چیز, اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک آرگومنٹ بھی آ رہا ہے کہ ایگزیکٹو کے ذریعے ہی, قانون سے تھوڑی ہٹ جائے گی ڈسکشن, لیکن ایک سوال ہے کہ جناب ایگزیکٹو کے ذریعے ہی آپ کی تبدیلیاں آئیں گی, قانون بنیں گے, وہ بہتر کریں گے. اسٹرانگ جوڈیشری کر کے ہم نے دیکھ لیا شاید وہ اس طرح سے نہیں آ رہا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بڑے سارے ادارے پاکستان کے خراب ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ادارہ تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ان دونوں ترمیموں سے یہ ہوا ہے, ترامیم سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے ادارے کو تباہ کر دیا. سو موٹو میں there were problems. سو موٹو کے ایکشن جس طرح لیے گئے میں ان سے نہیں اگری کرتا, کافی نقصانات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ ویسے بھی دی کوالٹی آف ججمنٹس جو ہے جو ہمیں امیدیں تھیں وہ نہیں آئیں آفٹر دا لائرز موومنٹ. وہ ضرور ان سب باتوں سے متفق ہوں. There were problems with the judiciary. عام لوگوں کے لیے انصاف پھر بھی judiciary was not really able to deliver. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہماری پولیس خراب ہے تو ہم پولیس کو ختم کرتے ہیں. ہم نے بیسکلی یہ کرتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ کہ ہم ختم کرتے ہیں, رادر دین اگر باقی نیت یہ ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں تو پھر ہم شاید سپریم کورٹ کو نہ دیکھ رہے ہوتے, شاید ہم کہتے کہ اچھا جو ٹرائل سسٹم کا ہمارا نظام ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے اوپر سسٹمک لیول پر امینڈمنٹس ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کے لیے ہونی چاہیے سسٹمک لیول پر امینڈمنٹس. اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ کے اندر ہم ایک کیس کو 1-2 سال کے اندر ختم کر لیتے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر 6 سے 8 سال اس کی اپیل پینڈنگ رہتی ہے. ان چیزوں کے لیے سپریم کورٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ پرفیکٹ ہے, بالکل فار فرام پرفیکٹ, بٹ یہ اس میں پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پھر یہ امینڈمنٹس انصاف کی بہتری کے لیے نہیں لائے جا رہے, اس کے مقاصد کچھ اور. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا, بڑی اچھی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امینڈمنٹ کا ایریا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں جب انصاف مہیا ہوگا تو کیا وہ فلسفی ہے, کس کے اندر پھر آپ نے اسٹرونگ کیا, پھر وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, کہاں پہ مسنگ ہے کہ ایک عام شخص کو انصاف تو ملے, چلے کر لیں آپ امینڈمنٹ, لیکن کیا موڈس اپرینڈی ہوگا؟ میرے خیال میں جو جسٹس ہے, جو سول کورٹ سسٹم جو ہمارا سبارڈینیٹ جوڈیشری کا سسٹم ہے, اس کو اوور ہال ہونے کی ضرورت ہے. اس کو کمپٹنسی لیول جو ججز کا
उनको बेहतर करने की जरूरत है। मैं पेश होता हूँ नीचे सिविल कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, कई दफा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो लिखते हैं शायद हाई कोर्ट में भी उस तरह से मैसेज। जी बात बिल्कुल ठीक है, मगर उसके अंदर मैं कई दफा देखता हूँ कि जी कोई जजेस जो है वो इशू को उस तरह या कोई लॉ का पूरी ग्रास्प उनके ऊपर नहीं होती, बट हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने करने का मार्जिन है, हाई कोर्ट जी बहुत मार्जिन है, हाई कोर्ट के अंदर भी मैं ये देखता हूँ जैसे जीशान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, हम लोग भी परफेक्ट नहीं है जी। इसी तरीके से जो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है और आवाम के लिए जो है सारे सिस्टम को जो है आप जुडिशरी को इम्प्रूव करें ताकि जो हमारा एक फंडामेंटल फंक्शनल सिस्टम मुल्क का वो मजबूत हो। अच्छा मैं इसको आगे ले, मैं सब टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुख्तसर बताइएगा, एरिया ट्रायल कोर्ट ही है जहाँ पे मामला बेहतर होंगे तो ऊपर जाएगा, या आप समझते हैं कि ओवरऑल सब कुछ होना चाहिए? हाई कोर्ट भी होना चाहिए, ओवरऑल सारा कुछ होना चाहिए, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन फोकस नीचे करें। बेस्ट क्वालिटी जजमेंट जब नीचे आएगी तो आपका ऊपर बर्डन जो है वो कम होगा। इतनी अच्छी जजमेंट सिविल जज या एडिशनल सेशन जज डिलीवर करेगा, आपके हाई कोर्ट में उतना ही अच्छा जो है वो कम लोड पड़ेगा और लिटिगेशन जो है वो कम होगी। लेकिन यह सब हाई कोर्ट में भी 8 साल लग गए, नीचे से 2 साल में हो गया, ऊपर लग गए तो वो नीचे से 2 साल में तो कभी भी नहीं होता, नीचे तो 10-10 साल ट्रायल हम करते हैं सिविल का, 10 साल तो हम कहते हैं अगर 10 साल में ट्रायल हो जाए सिविल का हम शुक्र अदा करते हैं। लाहौर में तो ये सूरत हाल है। अच्छा। मैं तो 12 दफा आपके प्रोग्राम के साथ से भी कह चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक ठीक, तो जो आग भी लगी, अमेंडमेंट आप समझते हैं जी? नहीं, अमेंडमेंट जो है वो ओवरऑल सिस्टम, जैसे फैसल साहब ने कहा, ओवरऑल करने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें जो कमियां कुताही है, कॉम्पिटेंसी ऑफ जजेस है, वुकला को अब ट्रेनिंग की जरूरत है, जजेस को ट्रेनिंग की जरूरत है, रिफ्रेश कोर्सेज की जरूरत है। आप अब देखिए पैरल अभी एक ओवरसीज कमीशन के ऊपर जो है वो लॉ आ गया, अब धड़ाधड़ लॉ बनाई जा रहे हैं, एक पैरल एक लॉ पहले चल रहा है, एक दूसरा आ गया, एक तीसरा आ गया, एक चौथा आ गया। ये मसाइल का हल नहीं है। आप एक लॉ हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हो, जजेस की तादाद ठीक की जाए। एक अरसा हो गया आपके सिविल जजेस जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, आप इस वजह से उनको एलिवेट, जजेस की एलिवेशन नहीं हो रही, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, इस वजह से अगर उनको प्रमोट कर दिया तो सिविल कोर्ट में जो है या सिविल जजेस की तादाद कम हो जाएगी, काम कैसे करना है। तो आप जजेस रखें, आप अपॉइंटमेंट्स करें, आप एलिवेशन करें। हाई कोर्ट में क्या सूरत हाल है, 5-5, 6-6 बजे तक जो है वो जजेस बैठे काम करते रहते हैं। ठीक सारा करने की जरूरत है। मैं चीफ साहब आपकी तरफ आऊंगा, अमेंडमेंट आपके निजाम को बेहतर करने के लिए शायद उस तरह से नहीं है, ठीक है आपका आर्गुमेंट के जनाब अभी टाइम मिलना चाहिए, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अमेंडमेंट का एरिया सिविल कोर्ट था, सेशन था, हाई कोर्ट था, इनको तो आपने मैं पहले कह चुका हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं इनके अंदर कोई ऐसी चीज जो है एतराज वाली नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम मेकिंग। मेरा पॉइंट ये था कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझनी है बात कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ। अब बात ये करने की है भट्ट साहब, जब हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बुनियादी सतून है, बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, उसका मकसद ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर जेल में होना चाहिए और कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है सीट पे होना चाहिए। दैट्स नॉट रियली द पॉइंट। पॉइंट उसका ये था कि आम इंसान को इंसाफ मिले, जल्द मिले, सस्ता मिले। ठीक ठीक ठीक। असल पर्पस इंडिपेंडेंट जुडिशरी का या जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का जो बेसिक मकसद है वो ये है। वो कैसे फिर ये समझ ये एक बड़ा अहम सवाल है आपका। आप मुझे ये बता दें, हमने इस मुल्क की तारीख में बड़े तरीके कर लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी का मुख्तलिफ तरीके अपनाए। क्या आम शहरी को किसी भी निजाम में उसके जो इंसाफ फराहम हो रहा है उसकी सूरत हाल बेहतर हुई? एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव हुआ? नहीं। आपको जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है वो इंप्रूव होती नजर आ रही है? देखिए, हम बहुत सारा इतराज या बहुत सारा गिला या बहुत सारा जो है दुख तब जाहिर करें कि जब ऐसा पहले निजाम था जो पाकिस्तान को आगे से आगे लेके जा रहा था, दुनिया में नहीं लेके जा रहा था, रेटिंग में हम कई थे, वो उस पे मजाक उड़ाते थे। फिर तो एक और बात है जी, मेरा इसमें थोड़ा पेसिमिस्टिक कहने व्यू है, मतलब हो सकता है आप इसको इसी तरह ले, लेकिन हाशमी साहब कह रहे हैं कि आपने बद से बदतर कर दिया, उसको तबाह नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे उस कदर दुख शायद या रंज नहीं हो रहा महसूस जो मेरे बहुत सारे भाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आम शहरी की जिंदगी में शायद बहुत सारा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। मैं समझता हूँ
کہ یہ پولیٹیکل کیسز تھے جو سپریم کورٹ پہلے سنتا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں 5 سال بعد مقدمے ہوتے تھے, اور جو بینچز سے they were occupied with اسٹے نہیں ملتا آپ کا, نیب کا کوئی کیس چل رہا ہے ان کو بلا لیں, 10 منٹ بعد رکھ لیں, وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. اب جس بندے کا کیس ہے اس کے دل پہ کیا گزری ہے اس کا بھی تو ہم نے اندازہ لگانا ہے. اب ججز کا یا جوڈیشری کا یہ آنسر ہوگا کہ سب یہ تو اہم مسئلہ ہے, پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے یا کنٹمپٹ میٹر ہے, یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو وقت دینا ضروری ہے. ٹھیک بات ہے, لیکن جو عام شخص ہے اس کے لیے تو اس کا ہی کیس اہم ہے, اس کا ہی اہم کیا, اور جس کی باری نہیں آ رہی. سو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. یہ نہیں میں کہتا کہ اس سے آپ امید کر لیں کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو. میں تھوڑا سا مجھے ٹائم کا ایک بات میں ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہر جج کی یہ خواہش ہے کہ اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بننے کو تیار نہیں ہے. اچھا, وجہ صرف پاور ہے کہ وہ 1% جو کیسز ہیں وہ سننا چاہ رہا ہے, جو 99% کیسز سن کے وہ جو کانسٹیٹیوشن کی اور عوام کی اور سسٹم کی خدمت کر سکتا ہے, بہتری لا سکتا ہے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں, تاکہ وہ ایک پاور ہے نا, ایک آپ کرتے ہیں وہ, تاکہ چیزیں نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. میں ہاشمی صاحب تھوڑا ٹائم کی گنجائش مل گئی ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایریا آف امینڈمنٹ وہ ہے, بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی, لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ اس کو کیسے امپاور کیا جائے گا. جب آپ کہتے ہیں اسٹرانگ جوڈیشری, جیسے چیمہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے وہ بھی کر کے دیکھ لی, معاملہ ڈیلیور نہیں ہوا, اب اسٹرانگ ایگزیکٹو کا ایک امپریشن آ رہا ہے, تو کیا ان کو چانس تو ظاہر ہے وہ ملنا ہی چاہیے یا ملے گا, بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تبدیلی اس طرح سے آئی ہے کہ آپ ایگزیکٹو کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور جوڈیشری کو آپ جس طرح سے مرضی چلائیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح سے تو نہیں, دنیا میں تبدیلی بھی نہیں آئی. اور اگر ہم دیکھیں, اگر پرسنل پہ تھوڑی سی بات آ جائے گی, لیکن اگر ہم ویسے اگر دیکھیں جو پچھلے 5 سال پہلے جو سپریم کورٹ تھا, میں کہوں گا کہ جسٹس گلزار کی ریٹائرمنٹ کے بعد, اگر آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, پرسنل کو دیکھیں, پرسنل کی کوالٹی شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی کبھی نہیں تھی. اگر آپ یہ دیکھیں ان کی لیگل ایکیومن کو, تو یہ شاید بہت سے, اگر آپ ان کو انڈیویجولی دیکھیں, آپ کا کسی کے بارے میں کوئی رائے ہوگی, لیکن اگر آپ صرف نیوٹرلی ان کی لیگل ایکیومن کو دیکھیں تو وہ ایسا ہی تھا کہ وہ بہت اچھے جورسٹ ہمارے بیٹھ کے تھے سپریم کورٹ میں اس کے بعد. سو اب اس سپریم کورٹ کے ساتھ یہ ہوا جو اس کے اندر وی کین سی دین واٹ دی ریزننگ واز. ایک چیز میں آپ سے پھر میں آگے ان کی طرف چلتا ہوں, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اسے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کر دیا جائے, کیونکہ پولیٹیکل معاملات اس کی طرف جائیں؟ سر میرا نہیں خیال اس کا بھی کوئی, دیکھیں جو اف یو کین اسینشلی پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ بھی اگر ٹھیک طرح سے جوڈیکیٹ ہونے چاہیے, تو ابھی تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پولیٹیکل معاملات کہہ رہے ہیں تو پھر وہی لوگ جو کہ ان پولیٹیکل معاملات میں انوالو ہیں وہی اپنے ہی ججز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو لاجیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ وہ کیس پھر کیسے پروسیڈ کر سکتا ہے, وہ کیس انڈیپینڈنٹلی کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ چیز چلے وہ تو ہے ہی, وہ اور وہ ان اٹ سیلف انڈیپینڈنس جوڈیشری کے خلاف ہے. لیکن اسٹرکچرلی اسپیکنگ یہ آئی ووڈ گو ٹو دیٹ کہ ہم اس چیز کو چھوڑ بھی دیں, ہم اس پہ نہ بھی زیادہ کامنٹ کریں. اسٹرکچرلی اسپیکنگ یہ سسٹم بہت ہی مشکل ہے کہ کامن لا سسٹم ایسا چلے. کامن لا سسٹمز میں یا تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے which is the top court and hears all the final appeals, یا ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے. یہ جس طرح سے یہ ہو گیا ہے, یہ نہ ہی ہم ادھر کے رہ گئے نہ ہی ادھر کے رہ گئے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, تھوڑا سا ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ضرور ملنا چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.